This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी महर की हैसियत से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। पाकिस्तान के आबी बहरान के एक और अहम पहलू पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए, और वो पहलू है पाकिस्तान का आबी बहरान और कौम प्रस्ताना जज्बात। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पार्ट 1 में मैंने आपको कौम और कौमियत और कौम प्रस्ताना जो नज़रियात हैं उनके बुनियाद और उनकी असल हकीकत आपकी खिदमत में पेश की थी। आज मैं आपकी खिदमत में इसका जो अमली तौर पर हमारे मुल्क के आबी बहरान में जो इन नज़रियात ने जो अपना असर दिखाया है और जिस हद तक इन नज़रियात ने पाकिस्तान के आबी बहरान में की संगीनी में इजाफ़ा किया है, जिस कदर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, मैं उसके हवाले से जो तारीख़ है, जो हक़ाइक़ हैं, उनकी रोशनी में आपको बताऊँगा। और इसकी जो सबसे जो बड़ी अहम मिसाल है वो है कालाबाग डैम। अब देखें, मैं एक इंजीनियर हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरी एक शनाख्त, जो सबसे पहली जो मेरी शनाख्त है मुसलमान होने के बाद, एक पाकिस्तानी की है। और फिर पाकिस्तान के अंदर भी मेरी शनाख्त, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं सराइकी भी हूँ। लेकिन चूँकि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, इसलिए पाकिस्तान का हर हिस्सा, पाकिस्तान का एक एक इंच जो है वो मुझे उतना ही अजीज़ है। सिंध भी, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो KPK है, मुझे उतना ही अजीज़ होना चाहिए और अदीद है जितना कि पंजाब है, जितना कि मेरी सराइकी बेल्ट है मुझे अजीज़ है, उतने ही ये भी मुझे अजीज़ हैं। इसके बाद मेरी दूसरी शनाख्त है कि इंजीनियर की, एक प्रोफेशनल इंजीनियर की। मेरे एक प्रोफेशन की इंटेग्रिटी है, और मैं इन दोनों अपनी शनाख्त के हवाले से, पाकिस्तानी और एक इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर होने के हवाले से, मैं पूरी ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि कालाबाग डैम जो है का जो मंसूबा है वो सरासर 100% पाकिस्तान के मफाद में है, हमारे लिए एक रहमत का बायस है। उसमें मफादात ही मफादात हैं, और किसी सूबे को उसमें कोई नुकसान नहीं है। हर सूबे की, पाकिस्तान के हर इलाके की ज़रूरत है कालाबाग डैम। लेकिन अब देखें कि इस कालाबाग डैम को कैसे सैबोटाज किया गया है, कौम प्रस्ताना नारे लगाकर। कौम प्रस्ताना का मतलब ये है कि जिन लोगों ने अपने आप को कौम प्रस्त कहा और कौम प्रस्त कहकर आम लोगों को धोखा दिया, तो आम लोगों ने ये समझा कि शायद ये हमारी कौम के, या हम सिंधी हैं, या हम पश्तून हैं, हमारी कौम के ये सबसे बड़े हमदर्द हैं। यानी उन्होंने जब अपने आप को सिंधी कौम प्रस्त कहा मसलन, तो इसका मतलब ये है कि सिंध के मफाद उनसे ज़्यादा सिंध का मफाद किसी और को अजीज नहीं है। सिंध के अंदर बाकी जितने भी लोग रहते हैं, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MQM है, या चाहे वो फंक्शनल लीग है, चाहे कोई भी है, जो भी जमाते हैं, उनको वो सिंध की इतनी हमदर्द
یا سندھ کے مفاد کی اتنی خیر خواہ نہیں ہیں جتنے کہ جے سندھ والے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کامپرس کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ نعرہ لگا کر کالا باغ ڈیم کے خلاف سندھ میں ایک فضا پیدا کی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو اس سے سندھ بنجر ہو جائے گا، اور سندھ جو ہے، سندھ کے یہ دریا سندھ جو ہے، چونکہ دریائے سندھ کا نام دریائے سندھ ہے، ہاں جی، اس لیے یہ ہمارا دریا ہے، اور اس دریا کے اوپر جو بھی پروجیکٹ بنے گا اس سے اوپر پانی کو روکنے کا وہ سندھ کی تباہی کا پیغام ہوگا۔ ابھی انہوں نے یہ محاذ قائم کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے ان لوگوں کی، یہ لوگ کس طریقے سے انہوں نے گمراہ کیا ہے ہمارے سندھ کے بھائیوں کو، ہمارے سندھ کے ہاریوں کو، بلکہ پورے سندھ کے لوگوں کو۔ یہ کس حد تک جھوٹے ہیں میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں 2-3 مثالوں سے۔ یہ کہا گیا کہ اگر کالا باغ ڈیم چونکہ بنے گا پنجاب میں، اور وہاں سے پانی سے بجلی نکال لی جائے گی، پانی کی طاقت نکال لی جائے گی، اور نیچے جو پانی چھوڑا جائے گا، جو پانی سندھ میں آئے گا، وہ پانی اس میں تو طاقت ہی نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز یہ ایک پیغام، کیونکہ عام لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم کہ بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ بجلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے دودھ کے اندر کریم جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم وہ کریم نکال لیتے ہیں، اور باقی جو دودھ بچتا ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ انرجی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے بجلی کوئی ایسی چیز ہے، کریم ہے، جو کہ پانی میں ملی ہوتی ہے، وہ پنجاب والے نکال لیں گے، اور باقی جو ہے وہ لسی، جیسے دودھ باقی لسی بن جاتی ہے، تو یہ ایسا پڑے۔ یہ ایک مضحکہ خیز یہ بات کی گئی، اور آپ یقین کریں کہ کیونکہ عام جو لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے۔ یہ اس حد تک یہ تو خیر ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ اب میں اور حوالوں سے آتا ہوں۔ یہ کہا گیا کہ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر تو اتنا پانی ہی نہیں ہے، اتنا فالتو اضافی پانی ہی نہیں ہے کہ وہاں ایک ڈیم بنایا جائے۔ یہ وہاں یہ بچایا گیا، یہ تصور پھیلایا، تصور کیا آپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں وہاں کے لوگوں کی، انہیں یہ جو تھے اپنے نام نہاد قوم پرست، کہ جی دریا سندھ میں تو پانی ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کالا باغ جو ڈیم ہے، کالا باغ ڈیم سائٹ جو ہے وہ میاں والی کے قریب دریا سندھ پر واقع ہے، اور میاں والی کالا باغ سے تقریباً 400 کلومیٹر اوپر بھاشا، دیا میر بھاشا ڈیم کی سائٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دیا میر بھاشا میں جو پانی آتا ہے، دریا سندھ میں جتنا بھی پانی آتا ہے، یہ عام فہم بات ہے، اس کے لیے انجینئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک عام فہم بات بتا رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کے متعلق تو یہ کہا گیا کہ یہاں تو دریا سندھ میں پانی ہی اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، جبکہ دیا میر بھاشا ڈیم کی مخالفت نہیں ہوئی، وہ بن رہا ہے، وہ شروع ہو گیا ہے۔ اب دیا میر بھاشا جو ہے، جو کہ کالا باغ ڈیم سے بھی سینکڑوں کلومیٹر اوپر ہے، اور وہاں جو پانی آتا ہے وہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں اس میں بارش کا پانی کم ہوتا ہے،
اور زیادہ تر وہ گلیشیئر میلٹ کا پانی آتا ہے. جو برف باری ہوتی ہے سردیوں میں وہ برف پگھلتی ہے تو اس کا پانی آتا ہے. دریا میر بھاشا میں بارشوں کا پانی بہت کم ہوتا ہے, زیادہ اس کا پانی آتا ہے. اب زیادہ سنو میلٹ کا پانی آتا ہے. اب دریا میر بھاشا سے نیچے جب آئے تو کالا باغ تک پہنچتے پہنچتے درجنوں اور دریا ہیں جو کہ دریائے سندھ میں آ کر ملتے ہیں, جن میں بڑے بڑے جو دریا ہیں وہ دریا کابل ہے, دریا سوات ہے, یہ تو بڑے دریا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور بے شمار جو ہے دریا اور جو ہے نالے وہ جو ہے دریا سندھ میں شامل ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ کالا باغ کے مقام پر تو دریا سندھ میں اتنا پانی ہی نہیں ہے, اور وہ پانی جو کہ دریا میر بھاشا کے مقام پر آتا ہے جو صرف سنو بیلٹ کا پانی ہوتا ہے, جبکہ اس سے نیچے جتنے بھی دریا ہیں وہ بارشوں کا پانی لے کر آتے ہیں, برف کا کم اور بارشوں کا پانی زیادہ لے کر آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ دریائے جو کالا باغ کا جو مقام ہے وہاں تقریباً آن دا ایوریج 90 ملین ایکڑ فٹ پانی تقریباً دریا سندھ میں آتا ہے, جبکہ دریا میر بھاشا میں تو 40 یا 50 ملین ایکڑ فیٹ پانی آن دا ایوریج آتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ جی کالا باغ ڈیم کے مقام پر تو دریا سندھ میں پانی ہی نہیں ہے, اضافی پانی, تو ڈیم کیسے بنے گا؟ تو جب تک کالا باغ ڈیم کی بات ہوتی رہی کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بنانے کی بات ہوئی تو شور اٹھ گیا. سندھ کے جو تھے قوم پرست انہوں نے شور بلند کر دیا کہ یہاں تو پانی ہی نہیں ہے, دریا سندھ میں پانی ہی نہیں ہے. تو کالا باغ ڈیم کو تو سیبوٹاج کر دیا, لیکن دریا میر بھاشا ڈیم کی جب بات ہوئی, اب وہ پانی جو دریا میر بھاشا پر جو پانی رکے گا, جو پانی سٹور ہوگا وہ بھی اتنا ہی ہے, بلکہ کابل دریائے کالا باغ ڈیم سے کالا باغ ڈیم پر تو 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور ہونا ہے, 6.1 ملین یعنی 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی. جبکہ دریا میر بھاشا ڈیم پر جو دریا سندھ میں پانی آنا ہے اس میں سے 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی, یعنی کالا باغ ڈیم سے بھی 3 لاکھ ایکڑ فٹ زیادہ پانی وہاں سٹور ہونا ہے. اب دیکھیں کہ تقریباً 400 کلومیٹر اوپر تو پانی اویلیبل ہے, تو وہ پانی دستیاب ہے. اس کے وہاں ڈیم بنانے کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہوا, کوئی شور نہیں اٹھا, ان قوم پرستوں نے کوئی شور نہیں اٹھایا, ہمارے سندھ کے لوگوں نے یہ شور بھی نہیں اٹھایا کہ وہاں دریا میر بھاشا میں ڈیم بنے گا تو وہاں سے جو بجلی نکال لی جائے گی تو باقی پھوکا پانی ہماری طرف آئے گا. یہ بات دریا میر بھاشا ڈیم کے متعلق انہوں نے کبھی نہیں کہی اور آج تک نہیں کہی. تو کیا ثابت ہوا کہ کالا باغ ڈیم کے متعلق قوم کو جھوٹ بولا گیا, قوم کو مس انفارم کیا گیا. یہ آپ کو میں یہ دوسری مثال دے رہا ہوں. اب تیسری مثال لیجیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 3 مغربی دریا ہیں جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد ہمارے حصے میں ہے, دریائے چناب, دریائے جہلم اور دریائے سندھ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب دریا جو ہیں یہ سب اکٹھے ہو کر پھر ایک دریائے سندھ بن جاتا ہے. تو دریائے چناب میں بھی جو پانی آتا ہے وہ دریائے سندھ میں آ کر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے. دریائے جہلم میں بھی جو پانی آتا ہے مقبوضہ کشمیر میں, وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں سے آ رہا ہے. دریائے سندھ بھی کشمیر سے آ رہا ہے. تو یہ
سب جو دریا ہیں آ رہے ہیں کشمیر سے آ رہے ہیں، پھر یہ پنجاب سے گزر کر اور کوٹ مٹھن کے مقام پر یہ سب دریا دریا سندھ میں شامل ہو کر آگے ایک دریا بنتا ہے۔ تو چاہے دریائے جہلم میں کوئی پانی آ رہا ہو، یا دریائے چناب میں پانی آ رہا ہو، یا دریائے سندھ میں پانی آ رہا ہو، اس پانی میں جہاں بھی رکاوٹ پیدا ہوگی، جب بھی رکاوٹ پیدا ہوگی، تو اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ دریائے سندھ کی اس فلو پر پڑے گا جو کہ ہمارے صوبہ سندھ کو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لمبے عرصے سے بھارت، ہمارا ازلی دشمن، مقبوضہ کشمیر میں انڈس واٹر ٹریٹی کی شے پر اسے مس یوز کر کے وہاں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، سٹوریجز، ڈیمز بنا رہا ہے اور پانی ذخیرہ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پچھلے گزشتہ 50 سال کے اندر ہمارے دریائے سندھ کی فلو پر بھی بہت برا اثر پڑا ہے، دریائے چناب کی فلو پر بھی اور دریائے جہلم کی فلو پر بھی۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ان قوم پرستوں نے، سندھی قوم پرستوں نے آج تک بھارت کے خلاف، انڈیا کے خلاف کبھی آواز بلند نہیں کی، بھارت کی اس آبی جارحیت کے خلاف کہ جو وہ دریائے جہلم کا پانی روک رہا ہے، دریائے چناب کا پانی روک رہا ہے اور دریائے سندھ کا پانی روک رہا ہے، جس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ پورے پاکستان کو پہنچ رہا ہے، پورے پنجاب کو بھی پہنچ رہا ہے اور سندھ کو بھی پہنچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کی تقسیم کے اوپر جھگڑا ہے، کیونکہ جو پانی کی کمی ہے، 30 سے 40% پانی کی کمی ہوتی ہے ہماری فصلوں کے لیے، اور جب پانی کم ہوتا ہے تو یہ دونوں صوبے، ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ نے یہ شور بلند کیا کہ جی پنجاب والے پانی چوری کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت کی وجہ سے ہمارے دریاؤں کی فلو کم ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے ان نام نہاد قوم پرستوں نے آج تک بھارت کے خلاف، انڈیا کی آبی جارحیت کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا ہے، آج تک انہوں نے احتجاج نہیں کیا ہے، آج تک اس پر آواز نہیں اٹھائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ قوم پرستی کا جو یہ نعرہ ہے، یہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ یہ قوم کو صرف ہمارے سندھی بھائیوں کو، ہمارے پشتون بھائیوں کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ ہم قوم پرست ہیں، ہم قوم کے لیے کے مفاد میں ہم بات کرتے ہیں۔ میں پورے ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ قوم پرستی کا جو نعرہ ہے، یہ قوم کو دھوکہ ہے۔ اصل میں یہ لوگ ہیں جو کہ بھارت کی شے پر، دشمن کی شے پر، اور اس کی فنڈنگ سے جنہوں نے کالا باغ ڈیم کو سیبوٹاج کیا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو پاکستان ترقی کرے گا، کالا باغ ڈیم بن گیا تو سستی بجلی پیدا ہوگی، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی، کالا باغ ڈیم بن گیا تو پانی کی جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی اور صوبوں کے درمیان جو ہے چپکرش نہیں ہوگی۔ لیکن وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک پسماندہ رہے، یہ صوبے آپس میں لڑتے رہیں، یہ ان کو سستی بجلی نہ ملے، ان کی معیشت ترقی نہ کرے، دشمن تو یہ چاہتا ہے۔ اور کالا باغ ڈیم کے خلاف جو تحریک چلائی گئی ہے اس کا بھی نتیجہ یہی ہے، اس کے بھی اثرات یہی ہیں کہ آج ہم لڑ رہے ہیں آپس میں، بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، جو بجلی ہے وہ انتہائی مہنگی ہے، اور ہمارے کسانوں کو مہنگا پانی ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں، جس کے اور بڑے نقصانات ہیں جو میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ایسا موقع آیا تھا
کہ یہ لوگ جو سندھ کے قوم پرست تھے اور جو صبح سرد کے قوم پرست تھے، ہمارا ایک پروگرام میں میرا آمنا سامنا سے ہوا تھا، اس کی تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو میرے پہلے جواب کے بعد ہی یہ لوگ غائب ہو گئے، آن لائن سے بالکل ہٹ گئے کہ اب ہمارے جھوٹ اور ہماری اصلیت جو ہے وہ ظاہر ہونے والی ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، یہ وہ تو ہیں، دشمن تو اپنی کر رہا ہے، اور ہمارے اندر سے ایسے بدبخت عناصر ہیں، موجود ہیں، جو 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 بکنے میں جو بکے ہوئے ہیں، جن کے ضمیر بکے ہوئے ہیں، جو ملک فروش ہے، قوم فروش ہیں. وہ تو ہیں، لیکن ہم عام لوگ، ہم جو محب وطن پاکستانی ہیں، کم از کم ہمیں تو عقل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو شعور دیا ہے، ہم تو سوچ سمجھ سکتے ہیں. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 مثالیں دی ہیں، جو جن کو سمجھنے کے لیے انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عام فہم شخص بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کیسے کالا باغ نے کے مقام پر تو پانی نہیں ہے، لیکن بھاشا کے مقام پر بھاشا بھی بننا چاہیے. میں تو بادشاہ کے اتنے ہی حق میں جتنا کالا باغ ڈیم کے حق میں ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے خلاف جو سازش کیوں کی گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پنجاب میں واقع ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو قوم پرستی کی جو لعنت ہے، یہ جو نظریات ہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں کہ ہماری سیاست کو، ہماری معیشت کو اور ہماری قومی یکجہتی کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. ان نظریات نے اور ان نعروں نے ہمارے پاکستان کے آبی بحران کی سنگینی کو بھی اور زیادہ سنگین کیا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے مکس اسپیشل پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.